नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आपको भी आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आपको याद होगा कल हमारा जो मौजू था वो था उम्मत मुस्लिमा में अखलाक का फुक़दान क्यों, और बहुत सी बातें थी जिन पे आज इंशाअल्लाह मजाज साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अखलाक को जो चीज़ें मजबूती बख्शती हैं या अखलाक को ज़्यादा उसको चार चांद लगाती हैं, उसमें हम देखते हैं कि खौफ खुदा के साथ साथ अल्लाह की मोहब्बत भी शामिल होती है। अल्लाह की मोहब्बत की बहुत सारी अलामात हैं, कई पहचान हैं। जब इबादत बोझ से सुकून में तब्दील हो जाए, आपको लुत्फ महसूस होने लगे, सुरूर मिलने लगे, खुशी महसूस होने लगे, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। जब आपके सजदों का दौरानिया तवील हो जाए, लंबे लंबे सजदे करने लगे, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। जब फर्श वालों से की बनिस्बत अर्श वाले से आपका रिश्ता मजबूत हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। जब आप लोगों से तवक्कुआत और उम्मीदें छोड़ दें और अपना पूरा भरोसा, कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पर मरकूज कर दें, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। और जब आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने लगे, तो फिर यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने का एक जीना है। अताउल्लाह शाह बुखारी एक शोला बयान मुकर्रर गुजरे हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बोलने का बड़ा जबरदस्त मलका अता किया था। उनके अंदर गुफ्तगू में एक ऐसी तासीर थी कि सुनने वाले दम बखुद बैठे लंबी लंबी उनकी गुफ्तगू सुनते रहते थे और उन्हें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होता था। तो एक मौका था कि उनका एक बयान था और उन्होंने जो है वो अपना जब बयान मुकम्मल किया, खाने का वक्त हुआ, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो मुंतजिमीन थे, उन्होंने, वो जमाना बहुत सादगी का था, चारपाइयों पर खाना लगा दिया। अताउल्लाह शाह बुखारी बैठे खाना खाने के लिए, वहीं पर एक खाकरोब, जिसे हम स्वीपर कहते हैं या उर्फ आम में उसे भंगी कहते हैं, वो झाड़ू देता हुआ वहां से गुजरा। इत्तेफाक से थोड़ी सी धूल उड़ी, फितरी बात है। अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि बेटा आप झाड़ू बाद में देना, आइए पहले खाना खा लीजिए। अब वो खाकरोब सोच रहा है कि ये मुझसे कहा, फिर उसने अनसुनी कर दी, नहीं नहीं, कहाँ शाह साहब और कहाँ मैं एक अदना सा खाकरोब, और वो भी ईसाई क्रिश्चियन, मुझसे नहीं कहा होगा। वो अपने काम में लगा रहा, झाड़ू देता रहा। अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा बेटा आपसे कह रहा हूं, आइए खाना खा लीजिए। तो उसने सोचा कि बड़ी उनके जो है वो अखलाक की उनके दिल में जो है वो बड़ी जगह हुई। उसने कहा कि मुझे पूछा, यही बात बहुत बड़ी है। कहा कि शाह साहब बहुत करम, बहुत नवाजिश, आपने पूछ लिया, यही बहुत है। फिर वो अपनी झाड़ू की तरफ मुतवज्जह हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा आपसे मुखातिब हूं, आइए खाना गर्म है, खाना खा लेते हैं। वो झाड़ू वहीं पर रखकर और अपने हाथ झाड़ता हुआ शाह साहब की तरफ बढ़ा। इतनी देर में शाह साहब ने एक निवाला बना लिया था। जब वो स्वीपर करीब पहुंचा तो वो निवाला उन्होंने उस शख्स के मुंह में दे दिया, मुंह में डाल दिया। वो निवाला मुंह में जाना था कि वो शख्स धाड़े मारकर रोता हुआ वहां से चल दिया। अब जो वहां लोग थे हाजरीन, वो भी परेशान कि क्या हो गया। शाह साहब के दिल में ख्याल आया कि कहीं मैंने इसका दिल तो नहीं दुखा दिया। थोड़ी देर में वो शख्स अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ वहां पहुंचा और कहा शाह साहब खाना बाद में खाऊंगा, पहले कलमा पढ़ा दीजिए। तो ये वो अखलाक है, अखलाक की ताकत है, उसकी कुव्वत है, उसकी असर पजीरी है, जो दिलों की दुनिया बदल देने पर कादिर है। आज ये अखलाक हमारे अंदर मफकूद हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो आला अखलाक के पैमाने पर खरे उतरते हैं। तो बातचीत के सिलसिले को मजाज साहब की तरफ ले चलते हैं। मजाज साहब कहते हैं कि तबलीग बहुत बड़ा फरीजा है, लेकिन इस तबलीग में भी अगर अमली तौर पर अखलाक की खूबियां शामिल हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि उसका असर जो है वो दो चंद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, और ये कुरान है जो आपके मुंह से निकली है बात। कुरान की एक आयत में कहा अल्लाह ने कि लोगों को बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन तरीके से हिकमत के साथ अपनी तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ। तो जब तक अखलाक बीच में नहीं हो तो दावत भी सही तरह से नहीं दी जा सकती। आप सख्ती के साथ लोगों के जो रवैया, अगर दावत देने में आपके साथ वो रवैया सख्त होगा, उसके बाद अगर आपके अंदर पेशेंस और बर्दाश्त नहीं होगा तो आपको दाई का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी सामने वाले का दिल टूट जाता है और वो इस्लाम की तरफ नहीं आ सकता।
تو دائی کو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے اخلاق سب سے اوپر رکھنا پڑے گا، اپنا بہترین طریقے سے اپنی طرف بلانا ہے، اور اس کی بات کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کی بات کو برداشت بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک دو حدیثیں سنا دوں، اس کے بعد شروع کرتے ہیں بات انشاءاللہ۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے اخلاق سے ان لوگوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، خاص طور سے اپنی بیویوں کے۔ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ برے ہیں۔ یہ حدیث آئی اسی لیے ہے کہ ہماری جو اخلاقیات کی شروعات ہو ہمارے گھروں سے ہو، ہماری بیوی، ہمارے بچے وہ تتر بتر نہ ہو جائیں۔ ایک حدیث اتنی سخت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ تم میں بدترین ہے وہ انسان جو گھر میں گھسے اور اس کے بیوی بچے اس سے چھٹ جائیں، دور دور ہو جائیں، ڈر جائیں، کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ فرعون آ گیا پتہ نہیں کیا کہہ دے۔ اور یہی حال میں دیکھتا ہوں گھروں کا آج یہی ہے کہ بچے اور بیوی یا بہنیں یا چھوٹے جو بھی کمزور لوگ ہیں، جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضور یہ فرمائے گئے کہ ان کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں۔ گھر میں جب حکمراں آ جاتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو جیسے رحمت آ گئی گھر میں۔ جی، یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت۔ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو باہر بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نیا روپ ہوتا ہے، گھر والے ڈر جاتے ہیں، اپنے اپنے کونے خدروں میں بچے چھپ گئے، بیوی بھی بیچاری جو ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ منافق نہیں ہیں، یہ ریاکار نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ بہت خوش ہو کر ملتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ بہت خوش ہو کر ملتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، اسے کیا کہیں؟ بالکل ان کا کہنے اور کرنے کا فرق ہے۔ حضور تو کہہ گئے آپ نے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سارا ایمفیسائز دیا گیا، جو ہماری ساری توجہ رکھوائی گئی وہ نماز روزے پہ رکھوائی گئی، اس وجہ سے ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہو پائی، جو میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو۔ اللہ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا، اس بندگی کا ایک حصہ ہے عبادات۔ پورا کا پورا جو عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت بندگی نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے 7 دن ہمارے لیے بندگی کا حکم ہے، ہمیں اللہ کی غلامی، اور وہ ہو تبھی سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند رہیں۔ یہ تو چند گھنٹوں کی نماز یا چند گھنٹوں کے روزے، یہ تو اور 1 مہینے کے روزے صرف، باقی آپ کو 11 مہینے دیے گئے ہیں، وہ اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے۔ روزہ کیا کہتا ہے قرآن کہ روزہ تمہارے پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ اب تقویٰ تو نکل گیا، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے جب روح ہی نکل گئی تو پھر تو ڈیڈ باڈی رہ گئی نا، لاش رہ گئی۔ یہ ہے اصل میں جو اخلاق کا فقدان ہے ہماری امت میں اس وقت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو سارا زور ہے نا وہ صرف دکھاوے پہ ہے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی صرف دکھاوا کہ باہر ہم بہت اچھے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ آپ کو کسی کا گھر چیک کرنا ہو، ڈرائنگ روم نہیں چیک کریں گے آپ، اس کا آپ کچن چیک کریں، اس کا باتھ روم چیک کریں۔ اگر جو اس نے کپڑے پہن رکھے اوپر بہت سفید کپڑے، آپ اس کا بنیان چیک کریں، اس سے پتہ لگے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ہمارا حال تو ہے کہ ہم اوپر سے تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اندر ہمارے سارے گند بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ ایک بات یہاں اور بھی ہے مجاز صاحب، آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ جسم بظاہر جو ہے بہت نظیف ہے، پاک صاف ہے، اور روح جب آلودہ ہے تو پھر وہاں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر باطن یکساں ہے؟ کل بات ہو رہی تھی کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہیں کرو۔ ایک شعر بڑا یاد آ رہا ہے، مشہور سا ہے کہ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو تعلق بنا کے رکھنا کمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی جو باتیں ہیں، کئی بنیادی چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس شخص کے ساتھ رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل امر ہے مجاز صاحب، کسی کو معاف کر دینا، اس کے لیے بھی اعلیٰ ظرفی چاہیے ہوتی ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنے کے باوجود جوڑنا، اس کے لیے بھی جگر گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ جگر گردہ کیسے پیدا کریں؟ وہ اصل میں علم جب حاصل کریں گے، خود پڑھیں گے حدیثیں، جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ وہی لوگ رحم کیے، ان پہ ہی رحم کیا جائے گا جو لوگوں پہ رحم کریں گے، یہاں وہی لوگ معاف کیے جائیں گے جو لوگوں کو یہاں معاف کریں گے۔ حدیثیں ہیں، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری کسی سے کسی بات پہ بات خراب ہو جائے تو ہم پہلے نہیں کرتے، اس چکر میں رہتے ہیں اپنی اکڑ میں کہ کوئی وہ سامنے۔ آپ جو بات کر رہی ہیں یہ حدیثوں سے اور قرآن سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں چپے چپے میں معاف کرتے رہتے ہیں۔ کتنے گناہ ہم اپنے خیالات کو ہی لے لیں، کہاں کہاں ہمارا خیال پہنچ جاتا ہے، کیسی کیسی گندی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں قیامت میں وہی لوگ معاف کیے جائیں گے جو لوگوں کو یہاں معاف کریں گے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ پیشنس کا۔
اصل میں اخلاقی پستی میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں. اس میں کمائی کی نگرانی نہ کرنا، آج حرام ہو حلال ہو کسی طرح سے مال آنا چاہیے. یہ امت اس لیے تھوڑی آئی تھی، یہ امت تو برپا کی گئی تھی دوسروں کے لیے، یہاں اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا. یہ صرف بلڈنگیں بنانے کے پیسے کمانے کے چکر میں ہے. دوسرے نمبر پہ لالچ، جنسی بے روی، عورت مرد کا خلط ملت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اخلاقی پستی میں اس ٹائم ہمیں نیچے کی طرف لے جا رہی ہیں دن بدن. اور اوپر سے سبب سیر پہ سوا سیر یہ کہ ڈاٹا فری ہو گیا. موبائل جو ہے وہ اتنی زیادہ خرافات مچا رکھی ہے نیٹ نے اس ٹائم. اصل میں ہر چیز کا اچھا اور برا دونوں یوز ہیں. آپ اچھا یوز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، آپ کے اوپر ٹائم ہی نہیں ہے، صرف اور صرف نیگیٹو چیزیں اس میں. ادھر میڈیا بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، کہیں کوئی ذرا سی بات اختلاف کی ہوگی تو اسے سنسنی پھیلانے کے لیے ہائی لائٹ کیا جائے گا. کوئی محبتوں کی، آپس میں رشتوں کی کوئی بڑھیا بات ہوگی وہ نہیں کرتے، اسے ہلکا پھلکا دکھایا ختم. بلکہ جو سنسنی پھیلانے والی چیزیں ہوں گی وہ اس سے بھی اخلاقی پستی آ رہی ہے معاشرے میں. جبکہ ہونا اس کے الٹا چاہیے کہ کہیں محبتوں کی بات ہو، بھائی چارے کی بات ہو تو اسے پھیلایا جائے، اور جو کہیں ہلکی پھلکی کہیں اختلاف کی کوئی بات بھی تو اسے درگزر کے ساتھ، جس سے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے. بالکل الٹا ہو گیا یہ معاملہ. بالکل مجاز صاحب، ہم ایک طرف پھر آپ کی ایک گفتگو کے ایک سرے کو پکڑ رہے ہیں. آپ نے کہا ہمارے جو آج جذبات ہیں ان میں منفیت زیادہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ جو ہمارے جذبات ہیں وہ انتقامی جذبات ہو گئے ہیں. اخلاق نبوی، اوصاف نبوی تو بہت دور، ہمارے جذبات ایسے ہو گئے کہ اگر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں، میری شان گھٹتی ہے. اگر اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تو میں ساری زندگی اس سے ملوں گا نہیں، اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. یہ بہت ساری ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں ہمارے جذبات منتقمانہ ہیں، انتقامی جذبات ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. اس کو کیسے تبدیل کریں مجاز صاحب؟ یہ تکبر ہے. حضور کی حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. آپ دیکھیں تو یہ ساری عقلی تو ہے کہ میں ہی کیوں پہل کروں، وہی کیوں نہ مجھے سلام کرے. یہ اندر کیا ہے آپ کے؟ صرف اور صرف جو تکبر ہے، اور آپ کو اپنے بڑے ہونے کا، وہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہیں. کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. آپ کے برابر ہیں سب لوگ، اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں. وہاں حساب کتاب ہوگا کون حق پہ تھا. آپ کو کنفرم تھوڑی ہے آپ حق پہ، آپ کتنے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہیں. شروعات سے ہی ہمیں اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت آگی پود کے لیے شادی کے ٹائم آپ یہ یقین کریں کہ تربیت جو ہوتی ہے، وہ جو اخلاقی بات آپ کر رہی ہیں وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کی ماں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ میں تیری راہ میں دوں گی، اسے بہترین طریقے سے جو پیدا ہو، اور پھر میں تیری. تو مقصد کیا ہوا کہ ماں کے پیٹ سے تربیت شروع ہو گئی. اس کے بعد شادی کے ٹائم آپ کو نیک لڑکا یا نیک لڑکی دیکھنی چاہیے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں برائی سے. تو وہاں بھی ہم اپنا صرف اور صرف ہماری نظر جہیز پہ ہوتی ہے. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہماری نظر نہیں ہے، اس لیے اس ٹائم جو ہے وہ اخلاق کا فقدان ہے. حضور فرمائے کہ آخری خطبے میں ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت تمہارے پر حرام قرار دے گے. ہم ویلیو نہیں سمجھتے ان کی. ہم عزتیں اتارنے پہ اتارو ہیں، ہر وقت گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، ذرا سی بات چیت ہو بحث شروع ہو جاتی ہے. جہیز کے معاملے میں ہم لسٹیں سنی ہیں میں نے تو کہ لوگ لسٹیں بھیجتے ہیں کہ کس طرح سے ہڑپ لے ان کا مال. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی بچی کے لیے کس طرح اکٹھا کر رہا ہوگا. مجاز صاحب، آپ نے تکبر کا ذکر کیا. جی، تکبر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا کی جاتی ہے. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بھی آپ نے والدہ کا ذکر کیا. تو یہ عاجزی کیسے پیدا کی جائے؟ کیسے ہم اپنی نئی جنریشن کو یا اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو یہ جو عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، تواضع ہے، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. تو کیسے پیدا کریں؟ یہ پیدا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی پڑھنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر ہو، لیکن حضور بچپن سے ایسے اخلاق کے مالک تھے کہ لوگ جو ہیں انہیں صادق اور امین، جو لوگ جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، وہ بھی انہیں صادق اور امین کہتے تھے، کیونکہ ان کی 40 سال کی زندگی حضور کی ان کے سامنے تھی. تو اگر ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں سارے پہلو نظر آ جائیں. کتنی انکساری، کتنی عاجزی کہ وہ بڑھیا جو سامان لے کے جا رہی ہے، بوجھ اٹھا کے جا رہی ہے، اس کا سامان لے کے چل دی ہے. وہ بڑھیا جو کوڑا پھینک رہی ہے اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. یہودی کا بچہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اسے کلمہ پڑھوایا. مطلب کسی کے پاس اگر بار بار جا کے بھی دعوت دینی ہو وہ دعوت دیتے تھے.
آپ یہ دیکھیں بیٹی آئی تو اٹھ کے اسے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے لوگوں کے لیے، جو مہمان آتے تھے خود ہٹ جاتے تھے، انہیں اونچی جگہ بٹھاتے تھے، جگہ سے تھوڑا سا کھسک جاتے تھے، کوئی آئے کوئی کہتا بھی حضور یہاں جگہ ہے کہ نہیں، مہمان کی تواضع. اصل بات یہ ہے کہ تواضع ہمارے ذہن میں تبھی آئے گی جب ہم حضور کی زندگی سامنے رکھیں گے. حضور کی زندگی سامنے ہوتی نہیں، خود پڑھتے نہیں، سنی سنائی چیزیں انہیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں، تکبر تو آئے گا. رسول پاک کی عاجزی دیکھیے تو اس کا کلائمیکس ہمیں ملتا ہے فتح مکہ کے دیکھیے وقت. آپ کس طرح سے ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور سر عاجزی سے یوں جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے کجاوے سے وہ سر ٹکرا رہا ہے. یہ ہے اصل عاجزی. اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا. جو حضور فرما کے گئے ہیں کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے، اس کی مثال تھے. حضور کی ایک حدیث میں 9 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو ذرا سا اگر کوئی دیکھیں گے نا کہ کس لیبل کا تحفہ ہمیں دے رہا ہے، اسی لیبل کا اسے دیں گے. حضور تو کہہ گئے جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. آپ تحفوں کا لین دین بڑھائیں، اس سے اخلاقیات کا پتہ لگتا ہے. آپ اپنی حیثیت سے دیں. میں تو دیکھتا ہوں کوئی اگر آپ کی شادی میں 200 روپے دے گیا، آپ بھی لفافے میں 200 رکھیں گے، چاہے اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہو. بھائی سامنے والے کی حیثیت کے حساب سے کچھ اس کی مدد آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا بھائی ہے، 1000 2000 5000 روپے رشتہ داروں میں ہی اپنے. مگر میں تو یہ دیکھتا ہوں خاص طور سے عورتوں کا ذہن معاف کریں اس طرح کا رہتا ہے کہ وہ بڑھنے نہیں دیتی آگے، کہ وہ جتنا آ رہا ہے اتنا ہی جانا چاہیے. یہ کوئی تک کی بات تھوڑی، آپ کو اپنی حیثیت کے حساب سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا کہ اسماء گن گن کر نہ خرچ کیا کرو، دینے والا بنا گنے دیتا ہے. تو یہ آپ نے جو مثال یہاں پر بیان کی، میں خود ایک عورت ہوں اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر نظر زیادہ رکھتی ہیں، ان کے دل اتنے فراخ نہیں ہوتے. سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، اللہ نے بہت ساری نیک خواتین بھی بنائی ہیں، اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں، لیکن ایسی چیزوں میں اپنے مرد کو نیکی کی طرف آمادہ کرنا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسے نیک کاموں میں اس کا ساتھ دینا جو اسے کل کو جنت کی طرف لے جائیں، یہ نیک عورت کی پہچان ہے. یہ اخلاقیات میں سے ہے. تو مرد کیوں ایسی عورتوں کی بات سنتے ہیں مجاز صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کرنا. کچھ اپنا بھی تربیت نہیں ہوتی مردوں کی، وہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. لالچ تو انسان کے اندر رکھا نا اللہ نے. اصل بات یہ ہے اپنی حیثیت کے حساب سے، بلکہ کنونس کریں. اگر آپ کنونس نہیں کر پا رہے اپنی وائف کو، تو آپ کم سے کم اپنے غریب رشتہ داروں یا اپنے غریب دوستوں کے ساتھ چھپا کے مدد کر دیا کریں. آپ تو مرد ہیں، آپ کی جیب تو الگ سے باہر سے آپ کما کے لائے ہیں، وہ آپ خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کر دیں. آپ کو لگ گیا کہ میری وائف نہیں مانے گی اس بات کو، تو کم سے کم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. یہ آپ کی اخلاقیات میں آتا ہے. اور یہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کریں کہ بیٹا سامنے والے کی حیثیت کے حساب سے ہم نے بدلہ نہیں دینا، بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں کے ساتھ رویہ کرنا ہے. اسی میں دعوتیں ہیں رشتہ داروں کی، اسی میں بہنوں کو بلانا ہے، اسی میں بیٹیوں کا حق ہے. مطلب جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا، ایک صحابی آ کے بیٹھے، تھوڑے سے کپڑے ایسے ہی تھے. اصل بات یہ ہے کہ الجھے بال تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیچ میں سے کھڑا کیا اور کہا کہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں صفائی ہونی چاہیے. میں اس کی بہت ہلکی سی مثال دوں. جو اس ٹائم ہمارے اندر اخلاق کا فقدان ہے، وہ صفائی بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. جو میں نے کل مثالیں دی تھی، آپ یہ دیکھیں مدرسے کے بچے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جیب میں 10-5 روپے بھی نہیں ہوتے، لیکن چمکتی ہوئی سائیکل، چمکتا ہوا ٹفن، چمکتے ہوئے کپڑے، چمکتی ہوئی ٹوپی، چاہے تو کر سکتا آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو معمول، یا جو اصحاب صفہ تھے، یا اور صحابی تھے غریب، پیبند والے کپڑے ہوتے لیکن دھبا بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل مجاز صاحب، اخلاقیات کا باب اتنا وسیع ہے کہ اسے چند لمحوں میں، چند منٹوں میں یا 1-2 ایپیسوڈز میں نہیں سمیٹا جا سکتا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر کسی حوالے سے کچھ اور باتیں اگلی ملاقات میں ہو. سلمہ صاحبہ سے مخاطب میں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے سلمہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، تو جوان لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، اور جو رشتہ نہیں کہیں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دوا بتاتے کہ ضرور بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار. کل زرینہ صاحبہ کا بھی یہ سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب ایک ساتھ ہوں گے. پروین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، ہمارا ہے نا، کل بھی ہم نے سوال کیے تھے. میڈم آپ کا پروگرام اچھا لگتا، لیکن ہماری بچی ہے نا، پہلے بھی شوہر کا ایسی، اس کا دل ہی نہیں بولتا شوہر کے پاس رہنا. دوسرا بھی کر کے دیے نا تو اس کا دل ہی نہیں گوا دیتا. مطلب 8 مہینے اچھے رہی، دوسرا نکاح کر کے دیے تو پھر اب اور ایسے نائٹ سے کاسی ہو گئی، گھر سے باہر چلی گئی تھی، اور اب ایک دم بالکل اس کا لیتی ہے. تو مجاز صاحب سے اس کا کہ اس کے دل میں ایسا رحم ہو جائے کہ وہ شوہر کے واسطے
कुछ ऐसी दुआ बता दो। परवीन साहबा, आपने अपनी बच्ची से, कल हम ये सवाल करना चाह रहे थे आपसे, फिर नामुनासिब लगा इसलिए नहीं दरियाफ्त किया। आपने अपनी बच्ची से पूछा कि क्यों अपने पहले शौहर के साथ भी ये रवैया था, दूसरे शौहर के साथ भी वो रहना नहीं चाहती, क्या वजह है? मालूम नहीं, पता ही नहीं चलता ना, हम सब करके थक गए। दुआ भी, नाम क्या है उसका? नमाज। आपकी बच्ची का नाम क्या है? तो तरन्नुम है, हर तरन्नुम बोलते हैं उसको। तरन्नुम, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जरीना साहबा का जो सवाल कल का हमारे पास महफूज है, बच्चों की शादी का मसला, बेटे हैं और बेटियां हैं। यही सवाल सलमा साहबा का है, इनका भी एक बेटा है और एक बेटी है, रिश्ते नहीं आ रहे। इन्हें ये चाहिए कि एक तो सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत का विर्द करें, एक सूरह मोमिन की 44 नंबर आयत का विर्द करें। 40 नंबर सूरत है कुरान में सूरह मोमिन, उसकी 44 नंबर आयत का 7-7 बार पढ़ लिया करें। एक अमल बना लें असर के बाद 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह अपनी पसंद के रिश्ते मेरे बच्चों को भेज दीजिए। 40 दिन का ये अमल है, जितने दिन पीरियड के होंगे उतने दिन आगे बढ़ाने और कोई नागा नहीं है। और चलते फिरते इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर के अल्लाह आपको कुदरत हासिल है, ये काम करा दीजिए। एक दुआ जो नमाज में पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार, वो भी 7 बार पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा होगा। एक जो सूरे कसस की एक आयत है, इनकी मूसा अलैहिस्सलाम की जो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, वो भी 7 या 21 दफा पढ़ लिया करें, क्योंकि उसके बाद इनकी शादी भी हो गई थी, कारोबार भी सेट हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जुबान में मुबारक में भी असर दे और हमारी बहनों के मसाइल भी हल हो जाए। शुमाइला, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, हम जो है ना पीरियड हो जाते हैं, उसके बाद पाक नहीं हो पाते हैं। मतलब वैसे तो पाक होने के हालात हो जाते हैं, लेकिन बाथरूम में जाते हैं तो पाक नहीं हो पाते हैं। और धब्बा आता रहता है, ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं होती? जी शुमाइला, ये बताइए कि ब्लीडिंग ज्यादा होती है या थोड़े से ही निशानात होते हैं? हम की वजह से मतलब हाथ भी कई बार धोती हूँ मैं, और इस्तिंजा भी बहुत बार करती हूँ जाकर, और हर चीज मतलब पीरियड के टाइम पे ये होता है कि कैसे नहाऊं। अच्छा, वहम हो गया इन्हें, वैसे तो मतलब पाक हो जाती है। अच्छा, ये बताएं शुमाइला, आपकी उम्र क्या है? 19। अच्छा, अभी तो आप बहुत छोटी हैं। जी मजाज साहब, कोई दुआ और दवा दोनों बता दीजिए। हाँ, उसके लिए अगर इन्हें बाद में भी धब्बा आता रहता है तो शहद और दूध रात को पिया करें, और अगर इन्हें वहम हो गया कि मैं भी पाक नहीं हुई तो उसके लिए एक आंवले का मुरब्बा और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कम से कम एक तस्वीर रोज पढ़ें, क्योंकि शैतान है जो हमें वसवसे डालता है, उल्टे सीधे ख्याल डालता है कि अभी तुम पाक नहीं हुए, जबकि हम पाक हुए चुके होते हैं। हमें दीन इतना ही इस्तेमाल करना है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं। जितनी पाकी के आपके दिन पूरे हो चुके, उसके बाद आप पाक हैं, उसके बाद आप नमाजें पढ़ें। अगर खुदा न खासा धब्बा आता है तो 10 दिन के बाद आपको कपड़ा लगा के नमाज हर हाल में पढ़नी है, उसके बाद वो बीमारी है और वो शहद और दूध से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। शाहाना, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, जरा बुलंद आवाज से सवाल पहुंचाइए हम तक। हाँ, मेरा नाम शहाना है और मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे थायराइड है। हाँ, तो उस वजह से अब पेट में भी चर्बी ज्यादा बढ़ गई है। मौलाना सबसे मालूम करना चाह रही हूँ, और मैं कुछ भी डाइट भी करना चाहती हूँ तो मुझे चक्कर वगैरह आने लगती है और खून की भी थोड़ी कमी है। ठीक है जी। यास्मीन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे मौलाना साहब से पूछना था, एक हमारी सिस्टर है, उन्हें खांसी नहीं जा रही उनकी, यानी 1 साल हो गया, 1 साल तक भी खांसी नहीं जा रही, सूखा खसता है। सूखी खांसी है या उसमें बलगम भी आता है? नहीं, बलगम नहीं है, सूखी खांसी है। और दूसरा ये, हमारी अम्मी जो है वालदा साहब, उन्हें नमूनिया हो जाता है इन दिनों माँ। ठीक है जी मजाज साहब, दोनों मसलों के लिए। कि नमूनिया के लिए तो उन्हें ये चाहिए कि कस्तेश्री जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और 5 मुनक्कर रात को उन्हें दें। और जिन्हें खांसी है उन्हें अजवैन पीस के उसमें हल्का सा नमक मिला के और आधे चम्मच शहद के साथ, या आधा चम्मच सफूफ, मतलब अजवैन ज्यादा हो, बहुत थोड़ा सा नमक हो उसमें, और उसे शहद के साथ मिला के चाटें दिन में 2 बार कम से कम। और रात को सोते हुए 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 दखनी मिर्च, सफेद वाली मिर्च आती है दखनी, वो लें, और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच जैतून का तेल, 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पिए। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ के इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें, खांसी खत्म हो जाएगी। नमूनिया के लिए मुझे नमूनिया के लिए 5 मुनक्का मैंने बताई है। हाँ। और कस्तेश्री जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद, पिसी हुई कूट मिट्टी। और उसके लिए भी तस्बीह वही है, या रहमान या रहीम या अल्लाह, 40 बार आयत करें। 2 कॉलर्स हमारे पास हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि पहले कल के सवालों को शामिल कर लें। नजर भाई, थोड़ा सा इंतजार। तरन्नुम, आप बताइए आपका सवाल क्या है?
جی السلام علیکم. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہماری طرف سے پوری ٹیم کو ہمارا سلام کہیے گا اور ہمارے لیے دعائیں کریں. شگفتہ باجی میری طبیعت جو ہے صحیح نہیں رہتی ہے, 1 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور میں دوائی برابر کھا رہی ہوں. میرے کونیوں کے پاس دونوں جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے اور پیچھے جو سانے کے پیچھے نس ہے پتہ نہیں کیا, 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو جاتا, بہت تکلیف ہوتی ہے میرے. اور اتنا علاج کرایا اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور ابھی حکیم سے ایک دوائی لی ہے تو 3 دن میں درد بالکل غائب ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس میں پین کلر تو نہیں ہے ملی ہوئی, یہ کیا ہے اور پڑتی. تھوڑا سا انتظار ترنم صاحبہ. نظر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے, ہماری بھانجی ہے, اس کی قریب عمر ہے قریب 18 سال. ہاں جی. تو وہ ایم اے کر رہی تھی اور اس کی تندرستی بھی اتنی بڑھیا تھی کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایسی جو اس کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے, نہ تو وہ اسکول جانے چاہ رہی ہے اور بالکل ٹوائلٹ میں بیٹھی رہتی ہے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے ٹوائلٹ میں بیٹھی رہتی ہے اور سارا دن بجا دیتی ہے اور اتنی چڑچڑی ہو گئی ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گی. اور لوگ سمجھ لیجیے آدھی ہو گئی ہے. وہ نام بتائیے نظر بھائی اپنی بھانجی کا. نام ہے مسکان. مسکان, کیا معاملہ ہے؟ اس کا نام مسکان ہے. اور میرا ایک سوال اور ہے کہ آپ نے میرے بچوں کے لیے وہ بتایا تھا دلیا جو کا بتایا تھا جو تندرستی کے لیے, یا گیہوں کا؟ جو کا, جی جو کا دلیا بتایا تھا نظر بھائی. اب اپنی بھانجی کا سوال مجاز صاحب سے سنیے. اس کے لیے یہ کریں یہ کہ اسے میرے خیال میں بہت زبردست کوئی ٹوک لگ گئی, نظر لگ گئی, اسے ڈپریشن ہے بہت زیادہ اس وقت. 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے دیں اسے, 5 منقع دیں رات کو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ اگر وہ پڑھ سکے 300 بار تو پڑھوائیں, نہیں تو اس کی مدر پڑھ کے پانی دم کر کے اسے دیں. ایک یاسین کی شروع کی 9 آیتیں 41 بار پڑھ کے, یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار یہ پڑھیں, 11 بار درود آگے پیچھے, اور اسے پانی دم کر کے دیں. 40 دن میں بچی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. مجاز صاحب کل کا قرض پہلے ہم جو ہے وہ چکا لیں. زرینہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ ان کی بیٹی وکالت کر رہی ہے, اس کی کامیابی کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں. وہ اس کے لیے ان کی بچی کو ایک تصویر تو ربی زدنی علما, جس سے کہ وہ جو بھی کر رہی ہیں اس میں اللہ کی طرف سے علم میں ان کے اضافہ ہوتا رہے. اور یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر کم سے کم 1 تصویر روز پڑھیں, اور یا حسیب کم سے کم 1000 بار جتنا, یا 300 بار جتنا بھی وہ پڑھ سکے. یا حسیب اور یا علیم 300 بار یہ پڑھ لیں, بس انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. زرینہ صاحبہ کو یوٹرس میں گانٹھ بتا رہی تھی, اس کے لیے اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 3 تو انجیر کھائیں صبح کو. اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں اور صبح کو پانی پھینک دیں, انجیر کھا لیا کریں. اور ایک کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں ملا کے صفوف بنا کے اسے پیسوا کے رکھ لیں. اور جنوں میں بھی ہیں تو اس لیے بچنا ہی چاہیے. ہاتھ کے ہاتھ نکاح, ہاتھ کے ہاتھ رخصتی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. نگار صاحبہ کے 14 برس کا بیٹا ہے, کمزور ہے کافی طور. ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ جو لسوڑے میں نے بتایا نا وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ اسے صبح شام دیں, جس سے اس کی بھوک کھلے گی. اور منقع 3 دانے صبح دوپہر شام دیں. 10 پودینے کی پتی پانی میں ابال کے آدھا گلاس پانی میں چھان کے نوایا پانی اسے پلائیں. اور یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں. 1 تسبیح یا سلام یا اللہ کی پڑھے. اور اگر اسے موٹا ہونے کا شوق ہو تو 21 دانے کشمش کے رات کو بھگو دے پانی میں, اور صبح کو وہ کھا لے. انشاءاللہ 1 مہینے میں اس کے بدن پہ کافی گوشت آنا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. ان کا ایک سوال باقی ہے لیکن اس سے پہلے ہماری 2 کالرز منتظر ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. زہرا صاحبہ ہیں اور بہن سریا ہیں اس وقت. بتائیں زہرا صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, خیر مقدم آپ کا. میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں بہت پڑھتی ہوں اور ان کو بخشتی ہوں بھی روز, اور یہ جو میں صبح شام تک پڑھتی ہوں ان کو بخش دیتی ہوں, مگر وہ روز دکھتے ہیں مجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ روز دکھتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا میرے کان میں سوراخ ہے؟ میں ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہوں مگر آرام بتاتے, میں دوائی کھاتی ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ آپریشن. کان میں کیا ہے مولانا صاحب؟ سوراخ ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. بہن سریا آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں ہلو, میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں بہن سریا. ہاں ہمارے والد صاحب کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی, صرف 2 دن کا بخار آیا, اس میں نا پیروں سے بھی نہیں چل رہے, کمر سے بھی نہیں چل رہے, ہاتھ سے بھی نہیں اٹھے, ان کو پانی بھی ہاتھ سے پلانا پڑ رہا.
कितनी उम्र है? डिस्चार्ज कर दिया, कोई रिपोर्ट भी नहीं निकली कि बीमार है करके। शुगर तो नहीं? और उनको ऐसा लग रहा है भारी भारी गंदी जैसा लग रहा है। सुरैया साहिबा, उनको शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है? नो, लाइटली शुगर है और बीपी भी लाइटली है। कितनी उम्र होगी अब्बा हुजूर की? 65 जी। और पैर में पानी जमे हुआ। जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल पूरा पहुंच गया है हजरत के पास। जी, उन्हें ये चाहिए कि या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा पढ़ें उनके वालिद, चाहे दिल में पढ़ लें अगर कमजोरी ज्यादा हो। जौ का दलिया अगर उधर मिल जाए तो जौ का दलिया मंगा लें या कुटवा लें जौ को और उसका दलिया बनवा लें। 1.5 चम्मच दलिया रात को दूध में खीर बना के पका के रख दें, उसमें हल्का फुल्का शहद मिला दें या छुआरे काट दें या मुनक्का डाल दें और सुबह को नाश्ते में उन्हें दें। बहुत जल्दी इंशाल्लाह उनके अंदर ताकत आ जाएगी। हुजूर की बताई हुई चीज है। दूसरे कस्ते श्री जो कूट मिट्टी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और आधा चम्मच खाने के बाद 3 टाइम, और हल्दी वाला दूध उन्हें रात को सोते हुए दें। कोई दर्द होगा तो वो खत्म हो जाएगा। 5 काजू और 5 मुनक्का दिन में किसी भी टाइम दें। अगर किसी किस्म का कोई रगों में परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम। तस्बीहात मैंने बता दी, चाहे लेटे लेटे नमाज अपनी पढ़ें लेकिन नमाज ना छोड़ें। चाहे फर्ज अदा कर दें, अगर वजू ना हो सके तो तयम्मुम कर दें, लेकिन नमाज की बरकत से इंशाल्लाह खड़े हो जाए। नमाज का एहतमाम जरूरी है, लेकिन इसमें अगर उन्हें ये लगता है ना खुदा ना खास्ता कोई बंदिश वगैरह, तो अपने घर में अजान दिला दें 10-15 दिन। जेंट्स भी दे सकते हैं, लेडीज भी, बच्चा भी। और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी दम करके रख लें और 1 बार सब कोनों में छिड़क दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के। इंशाल्लाह वो परेशानी भी दूर। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। नौशाद साहब का सवाल जो गॉल ब्लैडर के ताल्लुक से है, पथरी है उसमें। हाँ, उन्हें अगर उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड या जो भी कुछ कराया है उसमें अगर उनका गॉल ब्लैडर बिल्कुल फुल है, पथरियों से भर चुका, फिर तो उन्हें उसे रिमूव करा देना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर वो कम है पथरी है तो गुलहड़ के फूल आते हैं, उन्हें पिसवा के रख लें और 1 चम्मच गुलहड़ के फूल रात को सोते हुए खा लें। उसके बाद कुछ नहीं खाना, ये लास्ट आइटम होगी। उसके बाद बिस्तर पे सोने जाना है। और 1 चम्मच अंगूरी सिरका सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह पथरी बाहर आ जाएगी। अगर फुल नहीं है गॉल ब्लैडर, और अगर फुल है तो फिर अपना ये कर लें। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, 1 तस्बीह, अल्लाह हमारी ऑपरेशन से हिफाजत फरमा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाल्लाह ताला वो ऑपरेशन से बचे रहें इंशाल्लाह ताला। 2 कॉलर और है, रूही साहिबा है और मुर्शिदा है। रूही साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। मौलाना साहब से थोड़ा दवा के लिए हमसे पूछना था। हमारी जैसे वो है बच्चे के, हमारे 15 साल की उम्र है, तो उसके चेहरे पर दाने बहुत आ गए हैं 1 साल से, पूरे बच्चे सिर्फ चेहरे पर हैं। उसकी बहुत दवा हमने की, अभी कोई फायदा नहीं है, मुरझाते हैं फिर नए निकल आते हैं। और दूसरा सवाल ये है, हमको वो है हमारे पैरों में, घुटनों में दर्द बहुत होता है, यूरिक एसिड की शिकायत है, यूरिक एसिड की कोई दवा बता दीजिए। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। बहन मुर्शिदा से बात कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका मुर्शिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मोहसिना है मेरा नाम। जी मोहसिना साहिबा। हम लोग खादरी घराने से है, घर में दरगाह है, मेरे शौहर दरगाह की खिदमत वगैरह करते। जी। लेकिन उनके भाई सब पीने खाने वाले, ऐसा गैर सब गलत काम करने वाले हैं। लेकिन हम लोग नमाज़ पढ़ते, हर दुआ करते, कुरान की तिलावत करते, लेकिन फिर भी सब लोग हम ही को दोष देते। चुप आके लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर 2 दिन को आके कुछ तो भी एक बोलते। फिर यहाँ तक के सुनने में आया कि लोगों के पास जाके कुछ जादू वगैरह करा रहे, मेरे बच्चियां बीमार है। बहन आपके सवाल का मफहूम बिल्कुल पहुंच गया है। हर अच्छा काम करने वाले को लोग बुरा क्यों समझते हैं? असल में बात यह है ना कि दोनों में बहुत फर्क है ना। वो मुलविज़ हैं हराम कामों में, लेकिन हमें उनसे नफरत नहीं करनी, बल्कि उनके हराम कामों से नफरत करनी है, उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उन्हें इस हराम, क्योंकि गुनाहगार से नफरत नहीं करनी बल्कि गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह से दुआ करें उनके लिए और कोशिश करें कि उन्हें प्यार मोहब्बत से उनके साथ लगे रहें। नफरतों से और आपसी झगड़ों से हवा उखड़ जाती है, कुरान फासले और बढ़ जाते हैं। जी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि उनके करीब रहें, उन्हें प्यार से समझाएं कि अगर तुम्हारी खुदा न खास्ता इस हराम में मौत हो गई तो इसी हराम में उठोगे। कोशिश ये करें कि वो हालत तौबा में आ जाए, अल्लाह करे तौबा कर लें। और
خاندان میں آپس میں رشتے خراب نہ کریں. اچھا, انہوں نے جو کچھ جادو کے اثر کا خدشہ ظاہر کیا, جادو کے لیے میں شروع میں بتا چکا کہ بنا اللہ کی مرضی کے کوئی جادو نہیں ہوتا. تمام ناظرین نوٹ کر لیں, میں پہلے ہی بتا چکا کہ جادو سے بچنے کا, کسی بھی قسم کے جن یا اثرات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے ایک بار درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ, ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار بعد والے تینوں قل, اور پھر اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. اسی طرح صبح کو اٹھ کے کر لیں. سارا دن محفوظ رہیں گے, ساری رات محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, اور اپنے گھر میں اذان دلا دیں 15-20 دن. انشاءاللہ کوئی جادو کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو جادو نہیں ہوگا. ہفتے میں 1 بار سورہ بقرہ پڑھ دیا کریں, اور نمازوں کی اپنی پابندی رکھیں, 5 نمازوں کی. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. 2 کالر ہیں, نور النساء صاحبہ ہیں اور اسما صاحبہ ہیں. فرمائیں بہن نور آپ کا کیا سوال ہے؟ نور النساء صاحبہ, آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بند فرما. جی فرمائیے. ہمارے داماد ہے, ان کو پورا بواسیر ہو گئی ہے, بہت دعا کرتے ہیں تو پھر بھی نا ان کی دوائی کام نہیں. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے آپ کے داماد کو؟ شوگر نہیں, شوگر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. خون آتا ہے, مسے ہیں اس میں مسے ہیں بواسیر میں, یا پھر خون آتا ہے؟ ہاں خون آتا ہے. خون آتا ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہن آسما سے اور بات کریں گے. آسما صاحبہ خیر مقدم آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا. جی میرا 3 سوال ہے میرے. ایک ہے قضائے عمری کیسے پڑھی جائے, اور دوسری ہے نقلی چوٹی لگانا حرام ہے یا نہیں. دوسرا سوال بتائیں. نقلی چوٹی لگانا حرام ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ میری بہن مطلب حمل سے ہے اور اس کا نواں لگا ہوا ہے ابھی, اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن ہوگا 3 تاریخ کو, تو کچھ ایسی دعا بتا دیں کہ ہم لوگ مطلب اس کو پڑھیں اور اس کا آپریشن نہ ہو, نارمل بچہ ہو جائے. بہت شکریہ بہن, آپ کے تینوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. لیکن پہلے ہم بات کریں گے نور النساء صاحبہ کی. ان کا سوال بواسیر کے تعلق سے ہے. داماد کے لیے انہوں نے یہ چیز پوچھی ہے, داماد کو بواسیر ہے اور اس سے خون بھی آتا ہے, تو کیا کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار جی, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. اور قرآن میں ایک آیت ہے سورہ ہود میں 44 نمبر آیت, وہ 7 بار یا 11 بار پڑھ لیا کریں, قرآن سے چھانٹ لیں. جی جی. اور دوائی کے معاملے میں 3 انجیر صبح کو نہار منہ لینی ہے انہیں, اور ایک لسوڑے آتے ہیں سر دھونے کے, انہیں پسوا کے رکھ لیں. ایک مطلب لسوڑا کے برابر اس کا جو صفوف ہو, مطلب آدھا چمچ کے قریب بنے گا, وہ پانی سے کھانے کے بعد اوپر سے آدھی چٹانک سفید مکھن کھا لیا کریں. آدھی چٹانک یعنی 30 گرام سفید مکھن روز کھا لیا کریں. لیٹرین کی جگہ پہ سرسوں کا تیل لگائیں اندر تک, الٹے ہاتھ سے دن میں 2-3 بار. اور تصویر میں نے بتا دی لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ بواسیر ختم ہو جائے گی. کچھ دنوں کے لیے انڈا اور گوشت بند رکھیں, گرم چیزیں. ایک چیز یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, سفید مکھن عام طور پر ہر جگہ نہیں ملتا, دستیاب نہیں ہوتا. نہیں, ہر ڈیری پہ دستیاب ہے جی, مل جائے گا. آس پاس سب ڈیری ہیں جہاں جو دودھ کی ڈیری ہوتی ہے, ان کے یہاں سفید مکھن ضرور ہوتا ہے. سفید مکھن کا ہی استعمال کریں. روحی صاحبہ کا سوال ہمارے پاس جمع ہے. 15 برس کا ان کا بچہ ہے, چہرے پر دانے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ آ جاتے ہیں. اسے بھی بچے کو یہ چاہیے کہ انڈا گوشت بالکل بند رکھے, گرم چیزیں. اور ایک بتاشا آتا ہے بورے کا بنا ہوا بتاشا بڑا والا, وہ پانی کے کٹورے میں چھوڑ دے, 5 منٹ میں 2-3 منٹ میں اس میں گھل جاتا ہے, اور وہ پانی روز پیے. اور ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 100 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں. اور کسی ڈاکٹر سے کوئی اچھی سی کریم جو دانوں کے لیے آتی ہے وہ کر لے. اور اپنی سنڈی میں نیم کا تیل لگایا کرے رات کو. نیم کا تیل منگا لیں 10-20 روپے کا, یا تو اس میں کاٹن بھگو کے وہ سنڈی میں رکھ لے, رات کو سوتے ہوئے ٹیپ لگا لے اوپر سے, ادروائز ایسے ہی لگا لے, تو آگے کے لیے نکلنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. 2 کالر اور آ چکی ہیں, راشدہ صاحبہ اپنے سوال کے ساتھ اور شبینہ صاحبہ. راشدہ صاحبہ پہلے آپ فرمائیں. جی بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا خیر مقدم. میرا سوال یہ ہے, مجھے ایک تو استما کی بیماری کے بارے جاننا ہے, ان کا سانس بھرتا ہے میرے شوہر کا, اور دوسرا مجھے خواب کے اس سے پوچھنا ہے. مطلب میری امی کا انتقال ہوئے ہوئے سال بھر ہو گیا, تو میری امی میری بہن کے خواب میں ہی کہ ہمارے گھر آ گئی, وہ کہاں کے باتیں کر رہی تھی, باہر محلے میں سے کوئی عورت جا رہی تھی, تو امی بول رہی کہ ان کو پتہ نہیں چل جائے کہ میں آ گئی, ورنہ یہ سب جگہ جا کے کہہ دیں گی کہ وہ تو زندہ ہیں. تو امی خوابوں میں بہت آ رہی ہیں, مطلب اور ایسے آتی ہیں کہ جیسے گھر آ گئی. تو اس کا وہ بتا دیجیے آپ. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. بہن شبینہ سے اور بات کر لیں. بتائیں شبینہ صاحبہ.
وعلیکم السلام. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بآواز بلند اپنی بات پہنچائیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی نے نیا کاروبار شروع کرا, اس کے لیے کوئی شروع بتا دیجیے. نئے کاروبار کے لیے نئے کاروبار کی شروعات کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو نفل پڑھیں روز, صلاۃ الحاجات کی, اور اللہ سے دعا کریں. جی جی, کیونکہ تمام کاروبار چلانا اللہ کے ہاتھ ہے. بے شک. جو نماز میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وہ اس کا ورد رکھے 7 بار یا 21 بار, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر. 5 نمازوں کی اپنی پابندی, اور ہلکا پھلکا کوئی صدقہ شروع کر دیں روز. اگر بہت حیثیت نہ ہو تو کم سے کم 1 مٹھی آٹا الگ روز کرنا شروع کر دیں, 1 مٹھی آٹا, اور وہ پھر جب 20-30 مٹھی ہو جائیں تو کسی غریب کو دے دیا کرے. یا جو اگر حیثیت اچھی ہو تو 10 روپے 20 روپے الگ کرنا شروع کریں. وہ صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اللہ کی برکات شروع ہوتی ہیں, مال بڑھتا ہے. اللہ ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا کرے. راشدہ صاحبہ کا سوال ہے, شوہر کو استھما ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے کستہ شیری, وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں انہیں, اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام, 1 چمچ زیتون کا تیل کسی بھی ٹائم صبح شام, اور 3-4 قاش ادرک کی کھائی, اور اوپر سے شہد چاٹ لیا 1 چمچ. انشاءاللہ بالکل استھما ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اگر چھینکیں اور نزلہ بھی زیادہ ہوتا ہو تو سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. نمازوں کی پابندی رکھیں. اگر انہیں ٹھنڈے پانی سے دقت آتی ہے تو گرم پانی سے وضو کریں, نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھیں, لیکن نماز نہ چھوڑیں. نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. خوشنما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں خوشنما, کیا سوال ہے؟ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں بہن. جی بھائی, ہم یہ سب پوچھنا چاہتے تھے کہ مولانا صاحب سے کہ ہماری امی کی کمر سے پیروں تک درد بہت رہتی ہے. کہیں بھی اگر چلتی ہیں تو پکڑ کے بنا چل نہیں پاتی ہیں, تھوڑی دور چل جاتی ہے, تھک جاتی ہیں. اس کے بارے آپ یہ بتائیں کہ شوگر تو نہیں ہے, ڈائبٹیز تو نہیں؟ نہیں, امی کو شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں, ان سے اور بات کر لیں. ہیلو جی, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ السلام علیکم, فاطمہ بیگم ہے میرا نام. فاطمہ صاحبہ وعلیکم السلام, خیر مقدم. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرے کو ہے نا طبیعت خراب رہتی ہے, اور جمعرات جمعہ کا دن آ جاتا نا, بدھ کے دن سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بیچ میں میرے کو حاضری کے جیسا بھی ہوتا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح چیز نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اور مطلب کیا طبیعت کیا خراب ہے یہ واضح کر دیں. یہ نا کمر میں درد رہتا ہے اور گھبراہٹ بہت ہوتی ہے. جیسا بدھ کا دن آ جاتا ہے نا, جسم چھڑا ہو جاتا ہے, ایک دم کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا میرا. اور ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا ہے حضرت تک. حضرت فرمائیں. ان کے لیے تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو آملے کا مربع روز رات کو کھا لیا کریں, 5 منقع رات کو کھا لیا کریں, ہلدی والا دودھ پئیں, جو درد رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح, 150 بار شام, اور اپنی 5 نمازوں کی پابندی. اور یہ وہم نکال دیں کہ بدھ کے دن طبیعت خراب ہوتی ہے, سارے دن اللہ کے ہیں, اللہ سب دنوں میں شفا دینے والے ہیں. آپ یہ شروعات کریں, اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں, اور اپنے گھر میں اذان دے دیں 20-25 دن, اور انا ربی علی کل شیء حفیظ, اللہ ہر بیماری سے حفاظت تیرے ہاتھ ہے. انشاءاللہ اپنے اللہ پہ توکل بھروسہ رکھیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ تعالی. راشدہ صاحبہ کا دوسرا سوال ہمارے پاس خواب کے تعلق سے ہے کہ امی کا انتقال ہوا ہے 1 برس پہلے, امی خواب میں آتی ہیں, گھر آئی ہیں, اور اس طرح کی جی انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے ایصال ثواب کے لیے اپنی امی کے لیے روز پڑھنا چاہیے. 2 نفل پڑھ کے دونوں رکعت میں قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لیں, جس سے کہ ایک کا قرآن کا ثواب انہیں روز پہنچے, اور ان کے لیے وہاں تحفے بھیجیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ صدقہ کریں گی ان کے ایصال ثواب کے لیے, لوگوں کو کھانا وانا کھلا دیں, کچھ کپڑے وپڑے بانٹ دیں, تو انشاءاللہ. اور ایک علم نشرہ والی صورت جو ہے وہ پڑھیں, اور آیت الکرسی ساتھ میں پڑھ کے رات کو سوتے ہوئے, تو پھر خواب میں آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پیروں میں درد ہے اور یورک ایسڈ کی شکایت بتائی ہے روحی صاحبہ نے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ مہندی کے پتے خرید لیں, سوکھے مل جاتے ہیں پنساری کے ہاں 20-30 روپے کے. تو اتنے پتے کم سے کم 1-2-3 مٹھی پتے ایک برتن میں پانی میں بھگو دیں, ڈھک کے رکھ دیں, اور صبح کو چھان کے وہ پانی پی لیں 40 دن تک, اور پتے پھینک دیا کریں. تو انشاءاللہ یورک ایسڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. مہندی پتا, کلونجی اور کوٹ مٹی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں, 1 چمچ کھائیں کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں. بہت شکریہ. اسما صاحبہ کے 3 سوال ہیں. کہتے ہیں قضائے عمری کیسے پڑھیں؟
قضائے عمری اصل میں یہ جو ان کی نمازیں رہ گئیں اس کے لیے صرف اور صرف اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ جو پچھلی نمازیں نکل گئیں ان کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیں، اور آگے عزم کریں کہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گی۔ میرے نزدیک تو سب سے بہترین قضائے عمری یہی ہے، کیونکہ انہیں یاد نہیں ہوتا کتنی نمازیں، پھر بھی جتنی یہ نفل نمازیں پڑھ سکیں وہ انشاءاللہ ان کی پچھلی نمازوں کا کفارہ ہوگا، اور آگے کے لیے طے کریں اصل میں تو کہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑیں۔ یہ ہے اصل قضائے عمری، عمر بھر کے لیے طے کر لیں اللہ سے کمٹمنٹ۔ اچھا نفلی، وہ کہتے ہیں نقلی جو چوٹی ہے حرام ہے یا لگا سکتی ہیں؟ نہیں، حرام نہیں کہہ سکتے، مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، منع فرمایا ہے کہ مطلب لوگوں کو یہ شو کرنا کہ جو آپ نہیں ہیں، قرآن یہ کہتا ہے وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں، تو وہ ایسی حرکتیں کرنا جو آپ کے اندر نہیں ہیں لوگوں کو شو کرنے کے لیے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اپنے ہسبینڈ کے لیے بالکل عورت کو زینت کرنے کی اجازت ہے، جیسے ان کے ہسبینڈ اگر خدا نہ خواستہ اس بات پہ تشدد کرتے ہوں تو انہیں اجازت ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے وہ اس طرح کے کر سکتی ہیں۔ ان کا اگلا سوال ہے، بہن ان کی ماشاءاللہ حمل سے ہیں اور آپریشن بتایا ہے، تو یہ صورتحال آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ جو آپریشن سے بچے، ان کا وہ ابسا صورت ہے قرآن میں 80 نمبر صورت، اس کی 20 نمبر آیت کا ورد کریں کم سے کم 21 بار یا 41 بار، اور پڑھ کے پانی دم کر کے بھی پیا، آگے پیچھے درود پڑھ کے، اور ان ربی اللہ کل شیء حفیظ، کہ اللہ میری آپریشن سے حفاظت فرما، یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر چلتے پھرتے پڑھیں۔ دوسرے میں یہ بتا دوں کہ تمام ملکوں میں لیڈیز لکھ کے دیتی ہیں کہ ہمیں آپریشن ہی کرانا ہے، نارمل ڈیلیوری نہیں چاہیے، جو بڑے بڑے ملک ہیں امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، کیونکہ ہمارے ہاں آپریشن کو ہوا بنا دیا گیا، اگر حیثیت ہو 5-4 ہزار روپے زیادہ لگتے ہیں اور 5-4 دن کا آرام بڑھتا ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرتی ہے تو بے فکری کے ساتھ آپریشن کرا لیا کریں، بلکہ تکلیف کم ہوتی ہے، صرف آرام بڑھ جاتا ہے تھوڑے سے پیسے، تو اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو کرائیں، ادروائز یہ دعائیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ بہت شکریہ۔ حالانکہ 2-3 سوال ہمارے پاس باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے شمارے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کریں گے، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، راہ نجات میں بس اتنا ہی، اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔